अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, आप लोगों का इस्तकबाल है उसूल फ़िक़्ह की हमारी इस क्लास में। उसूल फ़िक़्ह की हमारी तीसरी क्लास है। पिछले दो क्लासेस में हमने एक तो ये समझने की कोशिश की कि उसूल फ़िक़्ह असल में है क्या। जब हम उसूल फ़िक़्ह एक फ़न की हैसियत से पढ़ने जा रहे हैं तो हम पहले ये समझ लें कि हमारे जहन में एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि उसूल फ़िक़्ह में पढ़ा क्या जाता है। और दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने उसूल फ़िक़्ह पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं और उसूल फ़िक़्ह पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इस पर हमने गुफ्तगू की। आप लोग क्योंकि तालिब इल्म हैं और इब्तिदाई मरहले में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेट रहें इस इल्म को पढ़ने के लिए, आपके अंदर एक जोश रहे, जज्बा रहे इस फ़न को सीखने का। तो ये जोश और जज्बा आपका पहले तो बिल्ड हो सके तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस फ़न के पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं आपको पता चले। क्योंकि भाई इंसान तो फ़ायदे का हरीस होता है, इंसान उसी चीज़ की तरफ लपकता है, उसका दिल उन्हीं चीज़ों की तरफ माइल होता है जिनके फ़ायदों से वो वाकिफ़ होता है। तो मैंने आपको पिछले दर्स में ये बताया था कि उसूल फ़िक़्ह पढ़ने का पहला फ़ायदा ये है कि इंसान मुज्तहिद के दर्जे पे पहुँचता है तो वो नुसूस से अहकाम निकालना सीख जाता है। या फिर दूसरे मरहले में फ़ायदा ये होता है कि जो नए नए मसाइल होते हैं, नवाजिल होते हैं, उसमें उसको नवाजिल का हुक्म बयान करना सीख जाता है। और एक तीसरा फ़ायदा मैंने बताया था कि फ़ुक़हा के दरमियान जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात हैं उन फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात को समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात को क्यों समझना है? क्योंकि आप मुहक़्क़िक़ हैं, आप मुक़ल्लिद नहीं हैं, आपको तहक़ीक़ करना है। इख्तिलाफ़ में एक कौल को तरजीह देनी है तो तरजीह देने के लिए इख्तिलाफ़ को समझना पड़ेगा, तहक़ीक़ करेंगे तभी आप किसी एक कौल को तरजीह दे सकते हैं। उसूल फ़िक़्ह पढ़ने का एक तीसरा बहुत अहम फ़ायदा क्या होता है कि जब आप उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं और उसूल फ़िक़्ह में आप महारत हासिल कर लेते हैं तो जो बिदअती हैं, मुनकिरीन हदीस, जो अकल परस्त लोग हैं और दीन में बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, उनकी बेबुनियाद बातों और उनकी शुबहात का जवाब देने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो एक तीसरा, और ये बहुत अहम मकसद है उसूल फ़िक़्ह पढ़ने का, क्या? मुनहरिफीन से दीन की हिफाजत। मुनहरिफ मतलब गुमराह लोग, यानी बहुत सारे हमारे दीन के मानने का दावा करने वाले ऐसे लोग हैं जो अकल परस्त हैं। मिसाल के तौर पे गामदी साहब हैं, बहुत सारे मुनकिरीन हदीस हैं। तो मुनकिरीन हदीस से हमारे इख्तिलाफ दो नौइयत के हैं, दो सतह के, दो लेवल के हैं। एक उनसे हमारा इख्तिलाफ अकीदे के लेवल का है, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ का जो हमारा लेवल है वो लेवल है फ़िक़ही लेवल, फ़िक़्ह के लेवल का इख्तिलाफ है। मतलब आपको देखेंगे ना, बहुत सारे मुनकिरीन हदीस हैं, वो कहीं पर जो है वो मौसीकी को हलाल कर दे रहे हैं, कहीं पर ज़िना को हलाल कर दे रहे हैं, कहीं पर शराब हलाल कर दे रहा है कोई। वेस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में तो ऐसे भी मुनकिरीन हदीस पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम में भाई होमोसेक्सुअलिटी की भी इजाज़त है। तो ये जो मुनहरिफीन का तबका है, ये जो गुमराह लोगों का तबका है, अक्ल परस्त लोगों का तबका है, मुनकिरीन हदीस का तबका है, इनसे जो हमारा इख्तिलाफ का मैदान है ना, वो इख्तिलाफ का एक मैदान तो अकीदे वाला है और अकीदे के बाद एक इख्तिलाफ का मैदान होता है फ़िक़्ह वाला। तो अपने दीन की हिफाजत करने के लिए, ताकि मुनहरिफ लोग इसमें अपने शुबहात दाखिल ना कर सकें, अपनी बिदअतें दाखिल ना कर सकें, अल्लाह के हलाल को हराम ना कर सकें, अल्लाह के हराम को हलाल ना कर सकें, उनसे जो हमारा बहस का मैदान, इख्तिलाफ का मैदान है, वो मैदान कौन सा है? उसूल फ़िक़्ह का भी मैदान है। यानी उनसे हमारा इख्तिलाफ दोनों सतहों पर है ना, दलील की सतह पर भी है और इस्तिदलाल की सतह पर भी है। ये जो मैं बोल रहा हूं इसको समझें आप। यानी उसूल फ़िक़्ह में हम क्या पढ़ते हैं कि शरीयत में कौन कौन सी चीजें दलील बन सकती हैं, फिर उन दलीलों से इस्तिदलाल का तरीका क्या होना चाहिए। बुनियादी तौर पे उसूल फ़िक़्ह में ये दो बड़े मबाहिस हैं, ये दो बड़ी बहसें हैं। उसूल फ़िक़्ह के ये दो बड़े अबवाब हैं। ज्यादातर उसूल फ़िक़्ह जो है ना वो इन्हीं दो अबवाब के गिर्द में जो है ना चलता है। ये दो सबसे बड़े बड़े अबवाब हैं, और भी उसके अबवाब हैं। इज्तिहाद व तक़लीद भी उसका एक बाब है, मक़ासिद शरीयत भी उसूल फ़िक़्ह का एक बाब है, मुक़द्दमे के तौर पे अहकाम का भी हम बाब पढ़ते हैं।
لیکن بنیادی طور پہ اصول فقہ کے دو بڑے بڑے ابواب ہیں، دو بڑا بڑا میدان ہے۔ پہلا میدان کیا ہے؟ دلیل کا میدان، کہ کون کون سی چیزیں شریعت میں دلیل بن سکتی ہیں۔ آپ اصول فقہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہی پڑھتے ہیں کہ دلیل کیا بن سکتی ہے، قرآن دلیل بن سکتی ہے، حدیث دلیل بن سکتی ہے، صحابی کا قول دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں، اجماع دلیل ہے یا نہیں، قیاس کب دلیل بنتا ہے، کب دلیل نہیں بنتا، ہم سے پہلے کے لوگوں کی جو شریعت ہے شرع من قبلنا وہ دلیل بن سکتی کہ نہیں، استصحاب، مصالح مرسلہ، استحسان، وہ انشاءاللہ تعالی جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے۔ تو اصول فقہ کا ایک باب ہے دلیل کا باب، اس میں بھی ہمارا منکرین حدیث کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک لمبا اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجیت، یہ اصول فقہ کا بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجیت کے بعد اجماع کا موضوع ہمارا منکرین حدیث سے اختلاف کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اجماع کی حجیت، کہ امت اگر کسی بات پہ اجماع ہو گیا ہے تو بعد میں آنے والوں سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اصول فقہ میں ایک بہت بڑا باب ہے دلائل کا باب، پھر ان دلائل سے استدلال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ منحرف ہو گئے نا، یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں، بعض بار حدیثوں کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، کلی طور پہ حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں، پر حدیثوں سے ہی کوئی دلیل لا کر کے موسیقی کو حلال کر دے رہے ہیں، حدیثوں سے کوئی دلیل لا کر کے زنا حلال کر دے رہے ہیں، حدیثوں سے کوئی دلیل لا کر کے کسی مسلمان عورت کا کسی کافر سے نکاح حلال کر دے رہے ہیں، حدیثوں سے دلیل لا کر کے شراب حلال کر دے رہے ہیں۔ انحراف کی الگ الگ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ دلیل تو ان کی غلط نہیں ہوتی ہے، دلیل غلط نہیں ہوتی ہے، پھر یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس دلیل سے ان کا جو استدلال ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور ان کے استدلال کی غلطی اگر آپ کو پکڑنی، استدلال سمجھ رہے ہیں نا، دلیل سے انہوں نے جو مسئلہ خاص کیا ہے وہ مسئلہ خاص کرنے کا ان کا طریقہ غلط ہے۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے حکم نکالنا، دلیل سے حکم کو ڈرائیو کرنا۔ دلیل ان کی غلط نہیں ہے، حدیث یہ صحیح پیش کر رہے ہیں، پر صحیح حدیث سے غلط معنی نکال رہے ہیں۔ اب ان کے اس غلط استدلال کو سمجھنے کے لیے، اس پر ان کی گرفت کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو کیا آنا چاہیے؟ آپ کو اصول فقہ آنا چاہیے، اصول استدلال آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے، لغت کی جو دلالتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے، شریعت کے اصطلاحات کی جو دلالتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اگر آپ دلیل اور اصول استدلال، جو اصول فقہی کا ایک باب ہے، اگر آپ اصول استدلال سے نہیں واقف ہیں، لغت کی دلالتوں سے نہیں واقف ہیں، عربی زبان میں دلالتیں کیسی ہوتی ہیں اس کو آپ نہیں جانتے ہیں، استدلال کا جو طریقہ ہونا چاہیے، استدلال کی جو سائنس ہونی چاہیے، اس سائنس سے آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ منکرین حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ غامدی صاحب اور راشد شاذ اور دنیا بھر کے الگ الگ قسم کے جو منکرین حدیث ہیں، ان پر گرفت کرنے کے لیے اور ان کے فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ جو بدعتیں دین کے اندر داخل کرنا چاہ رہے ہیں، دین کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے، وہ جو اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک فن جس میں مہارت بہت ضروری ہے، جس کے بغیر آپ ان منحرفین سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کون سا علم ہے؟ علم اصول الفقہ۔ اور موجودہ دور میں منکرین حدیث کا، عقل پرستوں کا، جدید جو معتزلہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ان کا فتنہ بہت شدید فتنہ ہے، اور اس کی مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو ایک ایسی ٹیم تیار کرنی پڑے گی، اپنے ایسے علماء ہونے چاہیے جو اس اصول فقہ کے میدان میں جا کر کے، اصول استدلال کے میدان میں جا کر کے ان منحرفین کا مقابلہ کریں اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو الگ الگ بدعتی ہیں، مطلب صرف منکرین حدیث کی بات نہیں کر رہا، اور بھی بہت ساری بدعتی ہیں، یعنی بدعتی جو ہے وہ دونوں طرح سے گمراہ ہوتا ہے، کبھی اس کی دلیل غلط ہوتی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے؟ دلیل صحیح ہوتی ہے، اس کا استدلال غلط ہوتا ہے۔ صحیح دلیل سے جو غلط استدلال کر رہا ہے بدعتی، تو اس کے غلط استدلال کو پکڑنے کے لیے آپ کو اصول فقہ میں ماہر ہونا پڑے گا۔ جب آپ اصول فقہ میں ماہر ہوں گے تو اس کے غلط استدلال پر اس کی گرفت کر سکتے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ اصول فقہ آپ کو مجاہد بناتا ہے۔ جہاد جو ہے وہ صرف تلوار اور بندوق لے کر کے نہیں ہوتا ہے، سب سے عظیم ترین جہاد قلم کا جہاد ہوتا ہے، زبان کا جہاد ہوتا ہے۔ صرف اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد یہ بھی ہے کہ جو دین کی سرحدیں ہیں، نظریاتی، فکری، اعتقادی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی حفاظت کرنے کا نام بھی جہاد ہے۔ اور جو دین کی اعتقادی اور فکری اور نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے بہت سارے ہتھیار چاہیے، اس میں سے ایک اہم ترین ہتھیار کیا چاہیے؟ اصول فقہ میں آپ کی مہارت۔ تو جب اصول فقہ میں آپ ماہر ہو جاتے ہیں
تو آپ مناظر بن سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور ڈیبیٹ کر کے ان لوگوں کو ہرا سکتے ہیں، ان کی غلطیوں پر گرفت کر سکتے ہیں، ان کو خاموش کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھی اصول فقہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اصول فقہ پڑھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اصول فقہ پڑھنے کا ایک فائدہ اور کیا ہوتا ہے، عوام کے کلام کا فہم، عام آدمی کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی، یعنی اصول فقہ میں آپ بنیادی طور پہ کیا پڑھتے ہیں کہ قرآن کو کیسا سمجھا جائے اور حدیثوں کو کیسے سمجھا جائے۔ جب آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس صلاحیت کا استعمال آپ کسی عام آدمی کے، دوسرے لوگوں کے کلام کو سمجھنے میں بھی کر سکتے ہیں، اور عوام کے کلام کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اس لیے علماء نے کہا ہے نا کہ جو قاضی ہوتا ہے، قاضی یعنی جج، اسلامی حکومت میں جو قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، جج کے لیے لازم ہے کہ وہ اصول فقہ کا ماہر ہو۔ کیوں لازم ہے؟ کہ پہلی بات تو شریعت کے احکام وہ پتہ لگا سکتا ہے اصول فقہ سے، اور دوسرا یہ کہ عوام کی جو تنازعات ہوتے ہیں، جو ان کی مخاصمات ہوتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی اصول فقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف اللہ اس کے رسول ہی کے کلام کو سمجھ لیتا ہے، ان اصولوں کے ذریعے سے، ان اصولوں کے ذریعے سے وہ عوام کے کلام کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا دیکھیے، دو مردوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، خوب زبردست لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں ایک آدمی نے کہہ دیا میری ماں زانیہ نہیں ہے۔ سمجھے مسئلے کو؟ مان لیجیے آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، اسلامی حکومت کے جج ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے دو لوگ آئے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا مجھ سے لڑائی میں کہ میری ماں زانیہ نہیں ہے، دوسرے آدمی نے اس پہ الزام لگا دیا کہ اس نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا ہے زانیہ ہونے کا۔ اب دونوں لڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری ماں پر زنا کا الزام لگایا، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے جو ملزم ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی ماں کو تھوڑی نہ زانیہ کہا تھا، میں نے تو کہا تھا میری ماں زانیہ نہیں ہے۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کیسے فیصلہ کرے گا؟ قاضی کے سامنے تو یہ بول رہا ہے میں نے اس کی ماں کو تو کچھ نہیں بولا، میں نے تو صرف کہا میری ماں زانیہ نہیں ہے۔ قاضی کیا بولے گا؟ بھائی کلام کا اسلوب دیکھیے آپ کیسے، جب آپ اصول فقہ سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس وہ اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ وسائل ہوتے ہیں، وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ صرف اللہ اس کے رسول کے کلام ہی کا مطلب نہیں نکال لیتے، آپ عوام کے کلام کا بھی مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دلالت اشارہ، کہ آدمی ڈائریکٹ تو کوئی بات نہیں کہتا ہے، اشارے میں کوئی بات کہتا ہے، اور دلالت اشارہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف، جو کہا گیا ہے اس کا مخالف مفہوم کیا نکل رہا ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو اپوزٹ میں ہوتی ہے کہ یہ کہا تو یہ گیا ہے لیکن یہ کہہ کر کے یہ مراد لے لیا گیا ہے، اس کا جو مخالف مفہوم ہے وہ مراد لے لیا گیا ہے۔ اب سچویشن ایسی بن رہی ہے، قرائن ایسے بن رہے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک آدمی بولتا ہے میری ماں زانیہ نہیں ہے، تو سننے والا کیا سمجھ رہا ہے اس کا مطلب؟ کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری ماں زانیہ ہے، تمہارے قول کا مفہوم مخالف تو یہی نکل رہا ہے۔ قاضی بولے گا بھائی ہم سے زیادہ چاپٹر اور چالاک مت بنو، تمہاری قول کا بہت اچھے سے مطلب ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اصول فقہ پڑھی ہے، اور اصول فقہ میں ایک ہوتا ہے دلالت اشارہ اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف، تو تمہارے قول کا مفہوم مخالف تو یہی نکل رہا ہے کہ اس کی ماں زانیہ ہے، اس سے لڑتے ہوئے تم کہہ رہے ہو میری ماں زانیہ نہیں، اس کا مطلب کیا؟ تم اس کی ماں پر زنا کا الزام لگا رہے ہو۔ تو قاضی کہے گا چلو اس کو تہمت لگانے کی جو سزا ہے 80 کوڑے اس کو لگاؤ۔ اب یہ قاضی نے کیسے سمجھ لیا؟ اس تنازع میں، اس کانفلکٹ میں اس نے جو استدلال کیا دلالت اشارہ سے اور مفہوم مخالف سے، یہ کیا ہے؟ یہ اصول فقہ کی صلاحیت تھی اس کے اندر، یہ اصول استدلال کی صلاحیت تھی جس نے اس کو صرف اس لائق نہیں بنایا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کلام کو سمجھ سکے، وہ اس لائق بھی بناتا ہے کہ سامنے والے کے کلام کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے ڈیبیٹ میں، مناظرے میں اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے نا، وہ سامنے والی کی بات بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے اور اس کو وہ اینالائز کر لیتا ہے، یعنی کسی کی بات کو اینالائز کرنے کے لیے جو ٹولز ہم کو درکار ہوتے ہیں، جیسے کسی کے گفتگو کا تجزیہ کرنے کے لیے جو صلاحیت ہم کو درکار ہوتی ہے، وہ صلاحیت ہمارے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اصول فقہ پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، فوائد تو اصول فقہ پڑھنے کے بہت سارے، ایک اور فائدہ میں بیان کر دیتا ہوں، اتنا میرے خیال سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ
فتویٰ بازی سے پرہیز. یہ چھٹا فائدہ ہے. اصول فقہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس نے اصول فقہ نہیں پڑھا ہوتا ہے نا، اس کو فتویٰ دینا آسان لگتا ہے. اس کو لگتا ہے حدیث اٹھاؤ فتویٰ دے دو، قرآن اٹھاؤ فتویٰ دے دو. جب بندہ اصول فقہ پڑھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ فتویٰ دینا کتنا مشکل کام ہے، یہ کتنی ذمہ داری کا کام ہے، اور کسی مسئلے کا حکم بیان کرنے کے لیے کن کن چیزوں میں مہارت ضروری ہوتی ہے، تب جا کر کے ایک عالم اس لائق ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حکم بیان کر سکے. مطلب آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ جو علماء حکم بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب میں حکم لکھا ہوتا ہے کھٹ سے بیان کر دیا. علماء دلائل کی بات پڑھتے ہیں، استدلال کا طریقہ پڑھتے ہیں، لغوی دلالتیں پڑھتے ہیں، شرعی اصطلاحات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، مجتہد کے اوصاف پڑھتے ہیں، ناسخ منسوخ پڑھتے ہیں، عام خاص مطلق مقید بہت کچھ پڑھتے ہیں. اور اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر اس کو قرآن و سنت کی نصوص پر اپلائی کرنے کے بعد پھر وہاں سے حکم اخذ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ طالب علم ہے نا، تو ایک چیز جس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، آپ سے مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ قول علی اللہ بلا علم. اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں. اور قول علی اللہ بلا علم یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العالمین نے جس آیت میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے، 5-6 گناہ بیان کیے ہیں، اس میں شرک کے بعد قول بلا علم وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے حرام کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کی کوئی بات کہو. شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. اور قول علی اللہ بلا علم، اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کرنے میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام کر دینا، اللہ کے حرام کو حلال کر دینا، جو چیز اللہ نے واجب نہیں کی اس کو واجب کر دینا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے مستحب نہیں کی اس کو مستحب قرار دے دینا، جس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا کہہ دینا کہ یہ کرنے سے ثواب ملتا ہے. فتویٰ، غلط فتویٰ. غلط فتویٰ بھی کیا ہے؟ قول علی اللہ بلا علم ہے. آپ طالب علم ہے نا، طالب علم کو اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے لگے جس کا اس کو علم نہیں ہے، فتویٰ دینا شروع کر دے، حلال کو حرام کرنے لگے، واجب مستحب مکروہ میں ہیر پھیر کرنے لگے. ان تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اپنی جھوٹی زبان سے کہنے لگے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگے. یہ آپ کے لیے ایک بہت خطرے والی بات ہو سکتی ہے. تو اصول فقہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کی زبان پر لگام لگ جاتی ہے. تب آپ کسی چیز کو حلال بولنے سے پہلے کم سے کم آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو حلال بول دینا یا کسی چیز کو حرام بول دینا یا کسی چیز کو مستحب بول دینا یا کسی چیز کو مکروہ بول دینا، مباح بول دینا، یہ کتنی جرأت کا کام ہے، اس کے لیے کون کون سی صلاحیتیں درکار ہیں. تو جو اصول فقہ پڑھا ہوگا نا وہ آسانی سے فتویٰ نہیں دے گا. عام طور پہ جو آسانی سے فتویٰ دے دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو اصول فقہ کا فا بھی نہیں پتا ہوتا ہے، اصول کا الف بھی نہیں پتا ہوتا ہے، جو بول دیتے ہیں مکروہ کا مطلب ڈبل حرام ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں فتویٰ دیتے ہیں. یہ ایسا فتویٰ کیوں دے لے جاتے ہیں؟ کہ بھائی انہوں نے اصول فقہ پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو بھی اصول فقہ کی بیسک جو ٹرمینولوجیز ہیں اس کا بھی ڈیفینیشن نہیں پتا ہے، تو یہ کھٹ سے بول لے جاتے ہیں. پر جس نے اصول فقہ پڑھا ہوگا وہ جو خطورہ ہے، جو خطرناکی ہے فتوے کی، اور جو ایک فتوے کی اہمیت ہے اور اس کے لیے کتنی صلاحیتیں درکار ہیں وہ اس کو پتا ہوتی ہیں. تو وہ اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ جاہل بہت جلدی بول دیتا ہے، عالم کو سوچنے میں ٹائم جاتا ہے کیونکہ کوئی پروسیس نہیں ہے اس کے یہاں نا، اس نے سنا اور بول دیا. پر عالم کے یہاں حکم لگانے کے لیے اس کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، اپنے علم کو ایک مشین سے گزارنا پڑتا ہے. اس مشین سے گزرنے کے بعد نصوص جو ہے وہ حکم میں تبدیل ہوتے ہیں. تو کیونکہ آپ طالب علم ہیں تو آپ کو اس لیے بھی اصول فقہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے قدم جو ہے نا وہ ٹھہر جائیں، آگے نہ بڑھیں، فتویٰ بازی کا رجحان آپ کے اندر پیدا نہ ہو. آپ کو یہ پتا ہو کہ کس مرحلے میں جا کر کے آپ کون سی بات بول سکتے ہیں. جو اصول فقہ کا عالم ہوتا ہے نا، اصول فقہ کا پڑھنے والا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس مرحلے میں جا کر کے کیا بات کہہ سکتا ہوں. بعض مطلب ایک عالم کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، ایک جاہل کنفیوز نہیں ہوتا ہے، وہ جری ہوتا ہے، وہ کھٹ سے بول دیتا ہے. عالم کیوں کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے. علم ہمیشہ آپ کو، آپ کے مائنڈ کو کلیئر نہیں کرتا ہے، علم کبھی کبھی کنفیوز بھی کرتا ہے. ہاں یعنی جاہل کھٹ سے بول دے رہا ہے کیونکہ اس کو تو کچھ نہیں پتا ہے نا. عالم کھٹ سے نہیں بول رہا. آپ کتنے ایسی مجلسیں ہوتی ہے نا جس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی سوال کیا گیا عالم سے مجلس میں، عالم ابھی سوچ رہا ہے، جاہل نے کھٹ سے بول دیا حلال ہے نا، حرام ہے نا، واجب ہے نا، مستحب ہے نا، مکروہ ہے نا، وہ کھٹ سے بول دیا.
عالم کیوں نہیں بول رہا ہے؟ بھائی عالم پورا سوچ رہا ہے کہ اس کی کیا کیا دلیل بن سکتی ہے، فلاں آیت اس کی دلیل بن سکتی ہے، فلاں حدیث اس کی دلیل بن سکتی ہے، پر اس آیت کے خلاف ایک دوسری آیت بھی ہے جس میں کوئی دوسرا معنی نکل رہا ہے، اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث بھی ہے، حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، وہ اپنے دماغ میں حساب لگا رہا ہے، حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے تو کیسے تطبیق دی جائے، کہیں اس میں سے کوئی ناسک تو نہیں ہے، اس کو پورا وہ ابھی سوچ رہا ہے، کوئی راجے ہے، کون سا مرجو ہے، کوئی عام ہے، اس سے کچھ خاص کر دیا گیا ہے، دلیلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، پھر دلیلوں سے استدلال کے طریقے سوچ رہا ہے، وہ ابھی سوچ ہی رہا ہے بیچارہ، وہ اپنے میدان میں گم ہے، اپنے علم کی وادیوں میں گھوم رہا ہے حکم کی تلاش کرنے کے لیے، تو وہ ابھی سوچ رہا ہے، وہ سوچنے کی منزل پہ، اس جاہل کو کچھ سوچنا ہی نہیں نا، اس کو پتہ ہی نہیں ناسک کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، راجے مرجو کیا آتا ہے، ظاہر اور مؤول کیا ہوتا ہے، نص کیا ہوتا ہے، اور دلالت اشارہ کیا ہوتی ہے، اور عام خاص کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، اس نے سنا، اس کے دماغ میں آیا، جو دماغ میں آیا کھٹ سے وہ زبان پہ آ گیا، اس لیے کھٹ سے بول دیتا ہے، وہ بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بہت کانفیڈنس ہے، یعنی جہالت بعض مرتبہ آدمی کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیتی ہے، وہ کانفیڈنس مطلب وہ جرات ہے، ایک غیر ضروری جرات، کہ آدمی کو بعض مرتبہ جس کھائی کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا اس میں وہ کود جاتا ہے نا، تو اس کو اس کھائی کی گہرائی کا علم نہیں ہے تو یہ کھٹ سے کود جاتا ہے فتویٰ دینے کے لیے، اور جو عالم ہے نا اس کو معلوم ہے کہ یہ کھائی کتنی گہری ہے، تو یہاں پر اترنے کے لیے مجھے کیا کیا لینا پڑے گا، کن کن تیاریوں کے بعد میں اس کھائی میں اتر سکتا ہوں، تو وہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ اصول فقہ جو ہے نا وہ آپ کے زبان پر لگام لگائے گی، اس کو فتوے بازی سے باز رکھے گی، اور کیونکہ آپ ابھی ماشاءاللہ طالب علم کے مرحلے میں ہے نا، آپ طالب علم ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فتوے بازی کی رجحان، ابھی تو آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ، ابھی آپ الصف الرابع میں پہنچے، تو ابھی تو آپ کو ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، تو جس کو علماء کہتے ہیں نا کہ وہ والی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ پر نکلنے سے پہلے ہی آپ اڑنے لگیں، ابھی آپ کا جو دور ہے نا وہ پر نکلنے کا دور ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پر نکلنے سے پہلے آپ اڑنے لگیں، ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک عربی میں اس کا لیے بہت مشہور کوئی جملہ آتا ہے، تو وہ پر نکلنے سے پہلے آپ اڑنے لگیں تو آپ کے پروں کو باندھ کر کے کون سی چیز رکھتی ہے؟ اصول فقہ کا علم باندھ کر کے رکھتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اصول فقہ سیکھیں۔ تو ابھی ہم لوگ، یہ تو میں نے فوائد آپ کے سامنے رکھ دیے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہ تو کچھ فائدے کیونکہ اب بہت ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جا سکتے، تو میرے خیال سے اتنی فائدے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کلاس میں آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ اتنا کافی ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا کتاب کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس وقت بچا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو یہ کچھ فائدے دیکھے کہ اصول فقہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اب ہم آج سے جو ہے نا اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، تو کتاب کے آغاز میں سب سے پہلے ہم کتاب کا یہ جو نام ہے اس نام کو ہم سمجھتے ہیں، ہماری کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ الاصول من علم الاصول، الاصول من علم الاصول۔ اب یہاں پہ دو لفظ آپ اصول دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہے الاصول یہ والا اور ایک ہے الاصول یہ والا۔ اصول کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ اصول مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن، تو یہاں پہ اصول کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن، یہاں پر جو اصول ہے یہ اس کے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ جو اصول ہے یہ اس کے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، لغوی اور اصطلاحی، اصلاحی نہیں، ہاں اصطلاحی۔ تو آپ لوگوں کو میرے خیال سے اب آپ لوگ رابع تک پہنچ گئے تو آپ لوگوں کو لغوی اور اصطلاحی کا فرق سمجھ میں آتا ہوگا۔ لغوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈکشنری میں جو اصول کے معنی ہوتے ہیں، اور اصطلاحی کا مطلب کسی ایک خاص سائنس میں، ایک اسپیسیفک سائنس میں، ایک اسپیسیفک جو ایک علم ہوتا ہے اس خاص علم میں کسی لفظ کا ایک جو معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ جیسے حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات، لیکن جب ہم اسلامی شریعت کی اصطلاح میں، اس کی ٹرمینالوجی میں جب حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو حدیث سے کوئی بھی بات مراد نہیں ہوتی ہے، وہاں حدیث سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اور اللہ کے نبی کی صفت خلقی اور صفت خلقی مراد ہوتی ہے، تو حدیث کا لغوی معنی الگ ہوتا ہے، پر ایک شریعت کی اصطلاح میں جب حدیث کہا جاتا ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے نام میں دو جگہ اصول آیا ہے، ایک آیا ہے الاصول پہلے اور ایک آیا ہے الاصول بعد میں۔ پہلے جو الاصول آیا ہے یہاں پہ الاصول اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن یا بنیادیں۔
تو یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ بنیادوں کے بارے میں، بیسک اس کی نالج آپ کو حاصل کرنی ہے. کس چیز کی بیسک نالج؟ ہاں، من علم الاصول، علم اصول کی بنیادی معلومات. اب یہاں علم الاصول سے کون سا اصول مراد ہے؟ الاصول سے مراد ہے اصول الفقہ. اصول الفقہ، اصول فقہ کے علم کی بیسک چیزیں، بنیادی معلومات. اصول فقہ، اب نے بتایا تھا فقہ سے یہاں پہ کون سی فقہ مراد ہے؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت، قرآن و سنت. تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے کچھ بیسک چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائی جائیں گی. من یہاں پر تبعیض کے لیے آیا ہے، ہاں، بعض کے معنی میں، یعنی پہلے کتاب ہی کا نام پڑھنا پڑے گا نا بھائی، کہ ہم کو کتاب کے نام کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. تو الاصول سے کیا مراد ہے؟ اصول فقہ. فقہ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ کس چیز کی؟ کتاب و سنت کی. تو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جن اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے، کتاب و سنت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جن اصولوں کا علم ہونا ضرور ہے، اس کے کچھ بنیادیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کتاب میں پڑھائی جائیں گی. تو اس سے آپ کو بیسک نالج مل جائے گی، کیونکہ وہ اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ بہت وسیع موضوع ہے. اصول فقہ کا جو علم ہے وہ بہت براڈ ہے، تو بہت ڈیپ میں جا کر کے نہیں بتایا جائے گا اس میں، بلکہ اس میں ایک بیسک آپ کو نالج ملے گی انشاءاللہ تعالی اصول فقہ کی. اور یہ بیسک نالج بھی بہت اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں نا کہ لمبی منزل طے کرنے کے لیے پہلے ایک چھوٹا قدم سے اس کی شروعات ہوتی ہے. لمبی منزل تک، ایک بڑی منزل تک پہنچنے کی شروعات ایک چھوٹے قدم سے ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا قدم ہے، پہلے ہم بیسک نالج پڑھیں گے، بیسک نالج ہم کو پتا ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ پرو لیول پہ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آگے کی کلاسز میں آپ جب جائیں گے تو آپ اور زیادہ ڈیپ نالج انشاءاللہ تعالی اصول فقہ کی حاصل کریں گے. یہ تو ہو گیا کتاب کا نام. اور اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ محمد بن صالح العثیمین. محمد بن صالح العثیمین بہت بڑے علماء میں سے، یعنی صرف اپنے دور کے بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے دور کے بڑے علماء ہیں. نہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے علماء کی اگر فہرست تیار کی جائے، پوری ہماری اسلامک ہسٹری سے اگر کچھ لوگوں کو چنا جائے، بڑے علماء کی ایک فہرست تیار کی جائے، تو اس میں لازماً ایک نام ہوگا شیخ محمد بن صالح العثیمین کا. بہت بڑے عالم ہیں. میں آپ طلبہ کو اس بات پر ابھاروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور معتبر علماء کے ذریعے سے محمد بن صالح العثیمین کی سیرت کو پڑھیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، القواعد المثلیٰ یا کوئی اور کتاب اگر پڑھی ہوگی، تو انشاءاللہ کسی مدرس نے جو ہے وہ آپ کو ان کی سیرت کے بارے میں بتایا بھی ہوگا. حالانکہ تفصیل تو بتانی چاہیے مجھے بھی، لیکن ہم لوگوں کا اصل مقصد کیونکہ اصول فقہ پڑھانا ہے، تو میں شیخ ابن عثیمین کی جو ہے نا وہ سیرت بیان کرنے کی تفصیلات میں نہیں جانتا ہوں. لیکن بس میں اتنا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑے کبار علماء میں سے فقیہ ہے، فقہ میں بڑی مہارت کا درجہ رکھتے ہیں، اصولی ہیں، اصول کی نالج بہت اچھی ہے، اور کیونکہ اصول کی نالج اچھی ہے تو عقیدے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عقیدے کی بھی کتاب پڑھیں گے اگلے سالوں میں، یا شاید اس سال آپ پڑھ رہے ہوں، القواعد المثلیٰ فی صفات اللہ و اسماء الحسنی. تو اور بہت ساری کتابوں کی مصنف ہے. اگر ان کی کتابوں کی تصنیفات کو جو ہے نا ایک کمرے میں جمع کیا جائے تو کمرہ بھر جائے گا. اتنی ساری ان کی کتابیں ہیں. کچھ کتابیں انہوں نے خود لکھی ہیں، کچھ ان کے جو ہے نا آڈیوز تھے جس کو ان کے بعد میں آنے والے شاگردوں نے جو ہے وہ اس کو کتابی شکل میں ڈال دیا. تو شیخ ابن عثیمین بہت ماہر آدمی ہے. اور اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ پہلی خصوصیت تو یہ کہ بہت اصولی کتاب ہے، اصول فقہ کی بہت بیسک معلومات آپ کو اس سے مل جاتی ہے، اس حیثیت سے بہت جامع ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری چیزوں کا بیان نہیں ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں عام طور پہ یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ غیر ضروری مباحث اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں، فلسفیانہ اور کلامی مباحث جن کا کوئی بہت ڈائریکٹ تعلق اصول فقہ سے نہیں ہوتا ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے. اس کتاب کی دونوں خصوصیت ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اس کو جمع کر دیا گیا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے اس کتاب کو صاف رکھا گیا ہے. تو جو مبتدی طالب علم ہے جس نے ابھی اصول فقہ پڑھنے کا آغاز کیا ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ کتاب بہت اچھی ہے.
تسہیل کے اعتبار سے بھی اور تاصیل کے اعتبار سے بھی. میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ ابن عثیمین کی دو خصوصیات ہیں. ایک تو مشکل سے مشکل چیزوں کو بہت آسان بیان کر دیتے ہیں, اور تاصیل ان کے اندر بہت ہوتی ہے, یعنی قانونی اور اصولی چیزوں کو سمجھانا, اصولوں کے زبان میں سمجھانا, چیزوں کو آسان کر کے سمجھانا, یہ شیخ ابن عثیمین کی خصوصیت ہے. تو یہ ہماری کتاب کا اور مختصر سا ہمارے جو مصنف ہیں, مؤلف ہیں, ان کا مختصر سا تعارف تھا. تفصیلی تعارف آپ کسی عالم دین کی کتاب سے, میرے خیال سے محدث ویب سائٹ پر ایک شیخ ابن عثیمین کی سیرت پر ایک بہت تفصیلی مضمون آپ کو مل جائے گا, تو اس کو پڑھ کر کے ان کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. بلکہ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو میں آپ کے اس کمنٹ باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گا, اس سے آپ ان کی کچھ نہ کچھ سیرت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری کتاب کا تعارف ہے. اگلے درس سے, اگلی کلاس سے انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ اپنے کتاب کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.